यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत, स्पोक पर्सन प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान और पास्टर इंचार्ज सेंट पीटर प्रेस्बिटेरियन चर्च बिलालगंज लाहौर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आप इस वक्त देख रहे हैं मसीही आवाज़ टीवी। आजकल जो है वो दुनिया भर में मुहर्रम का महीना जो है वो चल रहा है और इस महीने में मुसलमान और ख़ास तौर पर अहले तशरीह जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते, इबादत करते और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर जो है वो मातम और नोहा करते हैं। मसीही लोग जो हैं वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही कौम का जो है वो अहले तशरीह पर जो है वो वैसे ही बड़ी मेहरबानी है। और माजी तारीख के एक बहुत अहम वक्त जब करबला का वाक़या था और यजीद ने और यजीदी फ़ौजों ने हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को जो है वो शहीद कर दिया था, तो उस वक़्त जो है मुक़द्दस ख़वातीन हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान की ख़वातीन थी, उनकी चादर और चार दीवारी और इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मसीही लोगों ने, पादरी साहबान ने, मसीही लोगों ने जो है वो किया है। सो हम इस अच्छे काम के लिए जो तारीख़ में हमने किया हमेशा करते हैं, हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है जिसमें अहले तशरीह के लोग जो है वो अपनी मजलिस में बैठे हैं और उसमें एक शख्स जो है वो सलीब, जो मसीहियों का एक मुक़द्दस निशान है जिस पर खुदा यीशु मसीह ने जान दी, कफ़ारा दिया, बड़ी नौ इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए जो है वो अपना खून बहाया, उसको उठा कर फिर रहा है और वहाँ पर एक नोहा शख्स जो है वो गा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस वीडियो को देखें और इसके बाद फिर हम इस पर गुफ्तगू और बात करते हैं। राहिब है मसीह मेरा कबीरा लोगों, मेरे आका मेरे सरदार है ईसा लोगों, एक हकीकत से उठाता हूँ मैं पर्दा लोगों, मेरा हुसैन है ईसा का मसीहा लोगों, इमाम वक्त का मैं इंतजार करता हूँ, हलब के दैर में लम्हे शुमार करता हूँ। जी मेरे मसीही बहन भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा है, इस शायरी को आपने सुना है। मैं आपकी और अपनी सहूलत के लिए एक बार फिर इस शायरी को पढ़ता हूँ, गौर कीजिएगा। इसमें कहा गया है, मेरे आका मेरे सरदार है ईसा लोगों, एक हकीकत से उठाता हूँ मैं पर्दा लोगों, मेरा हुसैन ईसा का मसीहा लोगों। जी आपने इस शायरी को पढ़ा जहाँ तक अहले तशरीह अपने मज़हब और हज़रत इमाम हुसैन के बारे में तारीफ़ करते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, बोलते हैं, शायरी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये शायरी करके उन्होंने मसीही लोगों, दुनिया भर के मसीही लोगों की दिल आज़ारी की है। ये या तो इन्होंने जानबूझकर किया है और यहाँ मसीहियों और मुसलमानों के दरमियान जो है एक साजिश को पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन चूंकि अभी तक अहले तशरीह की तरफ से इस मरसिया के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, सो हम ये समझते हैं कि ये इरादतन किया गया है और इसका मकसद ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियत की अहमियत को बढ़ाना और खुदावन यीशु मसीह की ज़ात से आला और उत्तम उनको साबित करना है, जो एक बहुत बड़ी हमाकत और गुस्ताखी और तौहीन जो है वो इन लोगों ने की है। मैं खुदा का खादम होते हुए असल हकीकत से पर्दा उठाता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम जो है वो मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। लेकिन मैं अब हक रखता हूँ कि अपने ईमान का पूरा दिफा करूँ और अपने ईमान का इजहार करूँ और जो गलत तालीमात लोग फैलाते हैं उनकी नफ़ी करूँ और अपने मसीही लोगों की जो है वो रहनुमाई करूँ बतौर खुदा का खादिम होते हुए कि असल तालीमात क्या हैं
اور ان لوگوں کی کیا جو ہے وہ بات ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحا کہنا بڑا آسان کام ہے، لیکن مسیحا بننا جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مسیحا بننے کی کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ اس شاعر نے جو ہے اپنی حد قد اور اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر کے مسیحیوں کے جذبات کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مسیحی لوگوں کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جس حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے وہ میرے خداوند یسوع مسیح ہے نہیں، ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ذات اقدس ہے، ان کی شخصیت جو ہے، ان کے معجزات ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا احاطہ جو ہے وہ مکمل طور پر بائبل مقدس میں موجود ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کا مکمل مکاشفہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح حقیقت میں ہے کون۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کی وہ عظیم اور اہم اور مشہور ترین شخصیت اور ہستی ہیں جس کے آگے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جھکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے آج بھی لوگ سب سے زیادہ ہیں، اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو دنیا کا خالق، مالک، خدا کا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ اور منجی کے دو جہان جو ہیں وہ مانتے، تسلیم کرتے اور اسے بطور خداوند اور خدا کا بیٹا جو ہے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ جہاں تک اس شاعر کی بات ہے، اب میں کیا کہوں، لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، مخلوق اور خالق کے درمیان کیا موازنہ اور کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نوکر اور مالک کا کیا مقابلہ اور کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور وہ اس دنیا میں بڑی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ خدا کے گھر کے خادم ہیں، دربان ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں۔ اب خالق کا ایک مخلوق کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اگر کہنے کی بات ضرورت ہوتی تو میں ضرور کہتا۔ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک خدا کا اور مخلوق کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ شرم آنی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے مذاہب میں مداخلت نہ کریں اور ان کی دل آزاری جو ہے وہ نہ کریں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جھوٹی تعلیمات کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ مسیحی لوگ اس سے پہلے ہی باخبر اور آگاہ ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر موجود تھے اپنی تعلیم کے دوران اپنے شاگردوں اور سننے والوں کو فرما دیا تھا۔ میں مقدس متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی چوتھی آیت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں خداوند یسوع مسیح سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے آنے، اس دنیا کے آخر ہونے کے کیا نشانات ہیں؟ تو اس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ جواب دیا۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی چوتھی آیت میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتایا کہ اس طرح کی گمراہ کن تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی، اور یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ لیکن مسیحی لوگوں نے ہمیشہ اس طرح کی جھوٹی تعلیمات کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے، اور میں بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس طرح کی شاعری، مرثیہ اور اس ویڈیو کو مکمل طور پر کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ مسیحیوں کے خلاف سازش اور مسیحیوں کے جذبات جو ہے مجروح کیے گئے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اہل تشیع میں سے کوئی شخص جو ہے اس کی
اس کو کنڈیم اس کی مذمت کریں اور اس پر معذرت کریں، تاکہ مسیحی لوگ جو ہیں پھر جس طرح پہلے آپ کی تعظیم اور عزت کرتے رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ پھر کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ایک ایسی شخصیت ہے جو جس شخص نے بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ رکھی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شہادت فراہم کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں سب سے زیادہ اہم شخصیت کے مالک ہیں، بلکہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تاریخ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے چوگرد گھومتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دنیا کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، قبل از مسیح خداوند کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے بعد کا زمانہ۔ سو خداوند یسوع مسیح نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے چوگرد جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ گھومتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تاریخ کا محور اور مرکز ہیں۔ ایک اور میں حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اور شخصیت کو قبول کرنے اور رد کرنے سے لوگوں کا نصیب، لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ منسوب ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق حاصل کرتے ہیں، وہ جنت کے وارث ہیں اور ان پر سزا کا حکم نہیں۔ لیکن جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں ان پر سزا کا حکم ہو چکا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ان کا تعلق کسی بھی مذہب، مسلک، دین کے ساتھ ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، اور ہمیں اس طرح کی ویڈیو سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ چرچ جائیں، بائبل پڑھیں، خدا کا کلام سیکھیں، اور لہٰذا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ لہٰذا میری درخواست ہے اور دعا ہے کہ خدا آپ کو مضبوط ایمان عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔